नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत। मैंने आहिस्ता इसलिए नारा लगाया कि देखूं जवाब कैसा आता है, मगर जवाब भी आपने वैसा ही दिया जैसा कि नारा था। इतने मुसलमानों का जम्मे गफीर और हाल के दरो दीवार भी आपके नारे से न गूंजे। जरा बुलंद आवाज से नारा लगाइए ताकि इस हाल के दरो दीवार और ये स्टेज जिन्होंने नाचते कूदते जिस्मों को देखा है, मगर आज ये गुलामान मुस्तफ़ा को अल्लाह और अल्लाह के रसूल के नाम पर वज्द करते हुए भी देख रहे हैं। नारा तकबीर, नारा तकबीर, नारा रिसालत। दोनों हाथ उठाकर पता चले कि दोनों के मानने वाले हैं। नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा रिसालत। ये दोनों हाथ नारा रिसालत पर खड़े करवाने का एक मकसद ये भी है कि वो इंजीनियर साहब के मुकाला से मैंने शायद ये भी समझा है कि शायद उन्हें शुबा पड़ा हो कि ये या रसूलल्लाह कहने वाले नहीं है। इसलिए एक बार फिर दोनों हाथ उठाकर इस बात का इकरार कीजिए, हम सरकार के नाम पे मिटने वाले हैं, बिकने वाले हैं। नारा रिसालत, नारा रिसालत। इस्लाम, इस्लामी कॉन्फ्रेंस। हजरात, जब कोई बुजुर्ग अपने इरशादात का सिलसिला जारी करते हैं तो इससे काबिल हमने उन्हें वक्त दे रखा है, इसलिए आप हजरात जो हैं वो बड़ी मोहब्बत के साथ उनके इरशादात सुनिए। इंशाअल्लाह अपने वो वक्त ही में अपने फरमूदात जो हैं उससे आपको नवाजेंगे। जैसा मैंने पहले आपसे अर्ज किया था कि आज के मौज़ूआत जो हैं वो जज्बाती नहीं हैं, ये ऐसे मौज़ूआत हैं जिसका हमारी अमली जिंदगी के साथ ताल्लुक है। मिसाल के तौर पर हर आदमी जो यूरोप में आ बसा है वो इस बात पर परेशान है कि उसका मासूम बच्चे का मुस्तकबिल क्या होगा। हर बाप परेशान है कि उसका बच्चा यूरोप की फिजाओं में परवान किस तरह चलेगा। हर मुसलमान मगमूम है कि उसके बच्चे जो हैं उनका तालीम और तरबियत का एहतमाम क्या होगा। हमने इस मौजू के लिए एक ऐसी अजीम शख्सियत का इंतखाब किया है जो साल हा साल से यूरोप में रह रहे हैं, यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक में, जिन्हें तबलीग इस्लाम का शर्फ नसीब है, जिन्हें अल्लाह करीम ने ज़बान और कलम दोनों की सलाहियतों से नवाजा है। और उनकी खिदमत में मैं ये अर्ज करूंगा कि वो तशरीफ लाएं और अपने मुसलमान भाइयों को इस बात से बाखबर करें कि औलाद की तालीम और तरबियत के सिलसिला में इस्लाम हमसे किस बात का तकाजा करता है। और वो अजीमुल मर्तबत शख्सियत हैं हजरत अल्लामा बदरुल कादरी साहब, जिनका ताल्लुक हालैंड से है। उनकी तशरीफ आवरी से काबिल एक बार फिर जोरदार नारा बुलंद करके अपने जिंदा होने का सबूत फराहम कीजिएगा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। इस्लाम, इस्लामी कॉन्फ्रेंस, मरकजी जमात आले सुन्नत, अल्लामा बदरुल कादरी। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। अस्सलामु अलैकुम। अल-फातिहा इला हज़रत नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिल जूद वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा।
صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ما قال ربنا الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. معزز علماء کرام، مفکرین ملت اسلامیہ، حضرات حاضرین جلسہ و حاضرین کانفرنس، نہایت مسرت اور شادمانی کا موقع ہے کہ آج یورپ کی سرزمین پر بیٹھ کے مسلمان اس دیار غیر میں اپنی بقا اور اپنی تحفظ اور اسلامی تشخص کو کیسے برقرار رکھا جائے، ان عنوانوں پر غور کر رہا ہے. بڑا مبارک موقع ہے، بڑی مسعود گھڑی ہے، اور میں تو رش کرتا ہوں اوزلو اور ناروے کی سرزمین کے ان مسلمانوں پر جنہوں نے یہ عظیم اجتماع اور اپنے مقصد کے لیے آگے بڑھنے کے لیے اسلامی جیش کے سپہ سالاروں کو جمع کر ڈالا ہے. قابل مبارکباد ہیں حضرت علامہ مشتاق صاحب چشتی دامت برکاتہم العالیہ، جنہوں نے اپنی جوش عمل اور اپنی جذبہ ایثار اور اپنی عالمانہ ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے قوم کو کام کی راہ پہ لگانے کا ارادہ فرمایا ہے. اللہ اکبر. بڑا عظیم جذبہ ہے اور بڑی ہی حوصلہ مند گھڑی ہے. میاں کام کرنے کا جذبہ اور کچھ ہو جائے، میری ذات سے کچھ بن جائے اور دنیا میں میں کوئی کام کر جاؤں، یہ تو سب کا شوق ہے. سبھی اس بات کے مشتاق ہیں کہ میں کسی چیز کو کر ڈالوں اور کچھ ہو جائے، لیکن کام ہوتا کس سے ہے اور کام کر کون ڈالتا ہے، اس کے لیے بھی کچھ صلاحیتوں کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے لیے بھی کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی موہبت خاص ہوتی ہے. ہر چلتا پھرتا کچھ نہ کچھ خواہشات رکھتا ہے، کچھ نہ کچھ عزائم رکھتا ہے، کچھ نہ کچھ سوچتا رہتا ہے اور سوچتا ہے ہو جائے، لیکن ہو کیسے جائے گا؟ اس کے لیے بھی تو کچھ ہونا چاہیے، ہونے کے لیے کچھ کرنا تو چاہیے، بے کیے تو کچھ نہیں ہوتا. علامہ مشتاق چشتی دامت برکاتہم العالیہ اوزلو اور ناروے کی سرزمین پر اسلام و سنیت کے لیے جو مستحکم اقدام کر رہے ہیں، واللہ العظیم نہایت مسرت ہوئی اس اقدام کو دیکھ کر، اس عملی طور طریقے کو دیکھ کر. اللہ اکبر. رب تبارک و تعالی یورپ کے ہر ملک کے اندر ایسے ہی مجاہدین کو پیدا فرمائے اور ان کے قدموں کی برکت سے یہ کفرستان ایک دن نورستان میں تبدیل ہو. اللہم آمین، اللہم آمین. یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں. سبھی سوچتے ہیں، سبھی ارادے کرتے ہیں، سبھی اس بات کے لیے مشتاق ہوتے ہیں کہ ہم کچھ کر ڈالیں، لیکن ہائے ہر آدمی مشتاق تو نہیں ہو سکتا. اشتیاق تو سب کو ہے، شوق تو سب کو ہے، لیکن رب تبارک و تعالیٰ کی محبت خاص جس پر ہو، اس کا فضل مخصوص جس پر ہوتا ہے، وہ کچھ کر ڈالتا ہے. ہر آدمی کچھ نہیں کرتا. آج کا یہ جذبہ، آج کا یہ حوصلہ مند اجلاس، آج کی یہ کانفرنس ہمارے مستقبل کے استحکام کی ایک عظیم نشانی بن کر ہمارے سامنے ہے. اللہ اکبر. اب تو ہر نوجوان کو سوچنا پڑے گا، اب تو ہر اس گھر بیٹھے ہوئے انسان کو سوچنا پڑے گا کہ جو مسلمان ہے اور کلمہ طیبہ پڑھتا ہے کہ اسے کیا کرنا ہے. سوچنا پڑے گا، غور کرنا پڑے گا. اور صرف سوچنے اور غور کرنے کی بات نہیں ہے، قافلہ رواں دواں ہے.
امیر کارواں چل رہا ہے، اب تو تمہیں قیادت بھی نہیں ڈھونڈنی ہے، رہنمائی بھی نہیں تلاش کرنی ہے، اب تو اس قائد کے پیچھے تمہیں اپنے کو لگا لینا ہے، انشاءاللہ منزل دور نہیں ہے۔ اٹھ اور زمین پہ نیا انقلاب پیدا کر، اٹھ اور زمین پہ نیا انقلاب پیدا کر، نہ آئی ہو جو کبھی وہ بہار پیدا کر۔ اٹھ اور زمین پہ نیا انقلاب پیدا کر، نہ آئی ہو جو کبھی وہ بہار پیدا کر۔ آج کا یہ اجلاس اور حوصلہ مند اجلاس میرے لیے مسرت کا عظیم سامان فراہم کرتا ہے، لیکن اے اوزلو کی سرزمین کے غیرت مند مسلمانوں، میرا عنوان بڑا خشک ہے، لیکن اس خشک عنوان کو انشاءاللہ میں مقالے کی شکل میں حضرت کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔ وہ مقالہ میرے پاس ہے، وقت بڑا مختصر تھا اور اس تھوڑے وقت میں میں اتنی عظیم اور بسیط عنوان پر مکمل مقالہ تحریر نہیں کر سکا، لیکن انشاءاللہ یہاں کا وہ رسالہ جو ترجمان ہے، آپ اس کے ذریعے سے میرے مقالے کو ضرور پڑھیں گے۔ آپ درود پاک پڑھیں، اسی سے متعلق کچھ ضروری چیزوں پر اپنے پائے ہوئے مختصر وقت میں انشاءاللہ کچھ باتیں عرض کروں گا۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم ابدا دائما سرمدا۔ عنوان ہے مسلم بچوں کی تعلیم و تربیت۔ گویا اسلام کے اندر نونہالان اسلام کی تعلیم و تربیت کتنی ضروری ہے۔ ذخیرہ اسلامی کی روشنی میں قرآن مقدس کے فرامین اور حدیث مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روشنی میں فقہاء اسلام نے یہ تحریر فرمایا ہے کہ مسلمان بچوں کی اسلامی تعلیم و تربیت اور ان کو صحیح شعور دینی دینا، مذہبی افہام و تفہیم کا ذوق عطا کرنا، اسلام کے راستے پہ چلنے اور چلانے کی جو راہیں ہیں ان پہ لگا دینا جہاد سے زیادہ اہم ہے۔ جہاد سے زیادہ اہم ہے۔ مجاہد کون بنتا ہے؟ کیا آوارہ ماحول کے اندر آزاد روی کی زندگی گزارنے والا انسان مجاہد بنتا ہے؟ جس معاشرے کے اندر حلال اور حرام کی تمیز اٹھ گئی ہو، جس ماحول کے اندر جائز اور ناجائز کا فرق ختم ہو گیا ہو، کیا ہم یہ امید رکھیں کہ وہاں سے کوئی طارق ابن زیاد نکلے گا؟ کیا ہم اس بات کی امید رکھیں کہ وہاں سے کوئی محمد ابن قاسم نکلے گا؟ لیکن ہاں، یہ وہی قوم ہے کہ جس کے اسلاف میں محمد ابن قاسم بھی تھا، طارق ابن زیاد بھی تھا، خالد جرار بھی تھا، اور نہ جانے کتنے مجاہدین اسلام تھے، اور اسلام کی سربلندی کے لیے رب تبارک و تعالی یقیناً انہی میں سے اپنی مجاہدین پیدا فرمائے گا جو دین کو فروغ دیں گے، جو اسلام کو بلند کریں گے، اور ان کا حوصلہ یہ ہوگا، ان نوجوانوں کا حوصلہ یہ ہوگا جب وہ اٹھیں گے، عمل کا، کردار کا، عزم اور حوصلے کا سہارا لے کر، ایمانی قوت کو اپنے بازوؤں کے اندر سمو کر، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا ہاتھوں میں لے کر یہ اٹھیں گے تو کیا کہیں گے کہ ضمیر وقت کو بیدار کر کے چھوڑیں گے، ضمیر وقت کو بیدار کر کے چھوڑیں گے، نگاہ کفر کو بیکار کر کے چھوڑیں گے، ضمیر وقت کو بیدار کر کے چھوڑیں گے، نگاہ کفر کو بیکار کر کے چھوڑیں گے۔ مچل رہا ہے جو ارماں میرے سینے میں، مچل رہا ہے جو سینے میں راز دل بن کر، ہم اس خیال کا اظہار کر کے چھوڑیں گے۔ یہ فکر کی سرزمین ہے یورپ، یہ علمی علاقہ ہے، صرف نعروں سے یہاں پر کوئی کام نہیں ہوتا، یہاں پر عمل کی ضرورت ہے، کردار کی ضرورت ہے، قلم کی ضرورت ہے، اپنے خیالات کو صحیح راستے پہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ بڑا عجیب زمانہ ہے، ایک وہ دور تھا کہ اسلاف کرام چاروں طرف سے اپنے کو بند رکھا کرتے تھے، ہر طرف سے بند کر کے خدا کی طرف کی کھڑکی کھول دیا کرتے تھے۔ یہ بزرگان ملت، میں نے سنا اسلاف کرام نے، ہمارے بزرگوں میں ایک شخص کی بات، ٹرین سے جا رہے تھے، ہمیشہ ان کا یہ معمول تھا کہ
اپنے کام پر 2 اسٹیشن ٹرین سے بیٹھ کے جاتے تھے. جب ٹرین سے بیٹھ کے جاتے تھے تو اس کی کھڑکی کو بند کر دیا کرتے تھے. ایک آدمی تقریباً کئی مرتبہ ان کے اس عمل کو دیکھ دیکھ کے پریشان ہو گیا. ایک دن پوچھا اس نے کہ جناب والا یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ آپ جب ٹرین پر بیٹھ کر کے جاتے ہیں تو جہاں آپ کے قریب کھڑکی ہوتی کھڑکی کو فوراً بند کر دیتے ہیں, ایسا کیا معاملہ؟ تو انہوں نے کہا میاں معاملہ یہ ہے کہ اللہ والی کھڑکی کھلی رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ اور تمام کھڑکیوں کو بند کیا جائے. اللہ والی کھڑکی کھلی رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ اور ساری کھڑکیوں کو بند کیا جائے. یورپ کے اندر آنے کے بعد نگاہوں سے ایسے پردے اٹھ گئے ہیں اور خیالات کو ضرورت سے زیادہ وسعت دے دی گئی ہے. نگاہیں وہ کچھ دیکھ رہی ہیں جن کو دیکھنے کی ضرورت نہیں تھی. ایسے ماحول میں اپنے افکار کو, اپنے خیالات کو, اپنی ذہنی قوت کو صرف اللہ اور اس کے رسول تک قائم رکھنا یہ کتنا عظیم مرحلہ ہے جو سوچنے کی بات ہے, سمجھنے کا معاملہ ہے. اور مفکرین اسلام کو اس پر غور کرنا چاہیے کہ اس کھلی دنیا کے اندر جبکہ نگاہیں اتنی دور تک دیکھ رہی ہیں کہ دنیا کا کوئی گوشہ ہماری نگاہوں سے پوشیدہ نہیں ہے, ایسے ماحول میں ہم اپنی نگاہ کو مرکز عقیدت پر کیسے قائم رکھ سکیں ایک عظیم مرحلہ ہے. بچوں کی اسلامی تعلیم اور تربیت یہ اس سے لگتا ہوا ایک عنوان ہے, یہ اس سے لگتا ہوا ایک موضوع ہے. میں نے جب اس پر قلم اٹھایا اور مطالعہ کرنا شروع کیا تو چند ایسی چیزیں سامنے آئیں کہ بچوں کی تعلیم اور تربیت کا مرحلہ چند اجزاء پر مشتمل ہے. ہر بچہ اس کی سب سے پہلی تربیت گاہ ماں اور باپ, والدین, ان کا گھر, ان کی آغوش, یہ سب سے پہلا مکتب ہے, یہ سب سے پہلا مدرسہ ہے, یہ سب سے پہلا اسکول ہے. اور یہی وہ مدرسہ ہے, یہی وہ دانش گاہ ہے, یہی وہ تربیت گاہ ہے, یہی وہ تعلیم قدا ہے کہ جہاں سے ایک بچے کو صحیح یا غلط شعور عطا ہوتا ہے. اگر بچے کو اللہ کی لوریاں دینے والی ماں ہے, اگر بچے کو رب تبارک و تعالیٰ کی توحید کا کلمہ سنانے والا باپ ہے تو وہ بچہ آگے چل کر کے اپنے والدین, اپنے ماں باپ, اپنے ملک و وطن, اپنے دین اور اسلام اور اپنی سچائی کا علم بردار بنے گا. اور وہی بچہ اگر بچپن سے دین اور دینی شعور سے غافل ہے, مذہب اور مذہب کی اقدار سے خالی ہے, اور ماں باپ خود اس چیز کو محسوس نہیں کر رہے ہیں کہ یہ بھی کوئی عنوان ہے, یہ بھی کوئی سوچنے کی چیز ہے, وہ اپنی عیش کوشیوں میں مست ہیں, وہ اپنی نفسانی خواہشات میں مگن ہیں, تو ایسی گود میں پلنے والا بچہ کہیں غیر سے کچھ لے کر کے نہیں آتا بلکہ اسی سے بنتا ہے. یہ پہلا مرحلہ ہے, یہ پہلا مکتب ہے, یہ پہلی درسگاہ ہے جہاں سے بچے کو کچھ ملتا ہے. آپ نے غور کیا ہوگا یہی وہ موقع ہے کہ جس موقع کے اندر ہمارے سامنے تاریخ اسلام کا عظیم باب اور عظیم شخصیت حضرت امام حسن, حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ, فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ بنت نبی, یہ ان کے صاحبزادے ہیں. دیکھتے ہو امام حسن اور امام حسین, ان کی زندگیوں کو جہاں پر نسبت نورانی حاصل ہے سیدنا مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے, تو صرف وہی سب کچھ اور وہی سب کچھ مدار نہیں ہے. ارے غور تو کرو, حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا اگر صرف باپ اگر پیغمبر ہے اور پیغمبر ہونے کی وجہ سے کسی کو شرافت اور نجابت ملتی ہے تو حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا غرق کیوں ہو گیا, کیوں غرق ہو گیا؟ تو معلوم یہ ہوا کہ صرف نجابت نسبی یہی سب کچھ نہیں ہے بلکہ اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ ہے جس سے لیا اور دیا جاتا ہے. وہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا دختر نبی بچوں کی پرورش بھی کر رہی ہیں, گھر کے کاروبار بھی کر رہی ہیں, اور اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا کوئی بھی ایسا گوشہ نہیں ہے جو کہ نبی کی شہزادی سے خالی ہے.
رات کا حصہ ہے تو سجدے میں گزر رہا ہے، دن کے اوقات ہے تو تسبیح و تحلیل اور امور خانہ داری کے علاوہ شوہر کی خدمت میں گزر رہے ہیں۔ میرے آقا سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ غور فرماؤ، دنیاوی عیش و آرام کے طالبین اس پر توجہ کریں کہ اگر سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چاہتے تو نبی کی شہزادی کیا دنیا کے کسی بھی عظیم شہنشاہ کی شہزادی سے کم معیار کی زندگی گزار سکتی تھی؟ معاذ اللہ، ایسا نہیں ہے۔ وہ تو شہنشاہ کونین ہیں، وہ محبوب رب العالمین ہیں، لیکن زندگی کے میدان میں جب حضرت فاطمہ زہرا بابا جان کے پاس اپنی ایک درخواست پیش کرتی ہیں کہ جاؤ اے مولائے کائنات، اور بابا جان کے حضور میں جا کر کے عرض کر دو کہ فاطمہ زہرا گھریلو کام سے بہت زیادہ تھک جاتی ہے، مشق میں پانی بھر بھر کے لاتی ہیں تو شانوں کے اوپر نیلے نیلے نشان پڑ جاتے ہیں، بابا جان کی خدمت میں عرض کرو جا کر کے کہ وہ جو جنگی قیدی آئے ہوئے ہیں ان میں کچھ عورتیں بھی ہیں، ایک باندی مجھے عطا کر دی جائے جو گھریلو کاموں میں میری مدد کرے۔ آپ غور فرماؤ، اندازہ لگاؤ، میرے آقا سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کی اس درخواست کو مسترد کر دیا۔ شہنشاہ کونین ہیں لیکن زندگی کا ظاہری آرام دینا اپنی شہزادی کے لیے گوارا نہیں فرمایا۔ کیا ہوا؟ میرے آقا سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی مولائے کائنات کو جواب دیا، اے علی جاؤ اور جا کر کے نبی کے شہزادی سے کہہ دو کبھی صفہ والوں کا انتظام نہیں ہوا ہے، جب تک صفہ کے فقراء کا انتظام نہیں ہوتا نبی کے گھر کی خبر نہیں لی جائے گی۔ ساری تکالیف سامنے ہیں تو معلوم یہ ہوا کہ زندگی کے کاموں کے اندر مصروفیات اور تکالیف کا برداشت کرنا ایک مسلمان خاتون کو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سنت ہے، اور یہ بچوں کی تربیت میں قطعاً حائل نہیں ہو سکتی۔ ایک اصول ہمیں مل گیا، ایک قانون ہمیں مل گیا، ایک ضابطہ ہمیں مل گیا کہ جب نبی کی شہزادی زندگی کے سارے امور انجام دینے کے بعد، سارے واجب اور سارے فرائض ادا کرنے کے بعد حسن اور حسین جیسا شہزادہ پال سکتی ہے تو دنیا کی کون ایسی ماں ہے، دنیا کی کون ایسی عورت ہے جو کہ زندگی کے کارنامے انجام دینے کے بعد میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے خدام نہیں پیدا کر سکتی۔ موضوع بڑا خشک ہے لیکن قابل غور ہے میرے دوستو۔ ایسی مائیں، جب ماں ایسی ہو تو اولاد پھر حسن اور حسین کے کردار پر چلے۔ آؤ آگے بڑھو، یہ تو ہمارا اپنا پہلا اور اولین مکتب ہے جہاں سے گزرنا اور جہاں سے نکلنا ہر بچے کی اولین منزل ہے۔ اس کے بعد وہ ماحول ہے، وہ مکتب ہے، وہ مدرسہ ہے، وہ معلمین ہیں، وہ مدرسین ہیں جو اس بچے کو تعلیم دیتے ہیں۔ ہم یورپ میں ہیں، یورپ کی سرزمین پر کوئی بچہ گھر میں نہیں بیٹھایا جا سکتا، تعلیم ضروری ہے، اسکول میں بھیجنا ضروری ہے۔ اور اسکول میں کیا تعلیم دی جاتی ہے، وہاں کا ماحول انہیں کیا سکھاتا ہے، یہ محتاج تعارف نہیں، یہ بتانے کی بات نہیں۔ تیسری منزل وہ ماحول، وہ فضا جہاں پر کہ آپ سانس لے رہے ہیں، چلتے پھرتے بازار، گھر، دکان، آفس، کام اور مکان، ارد گرد کے سارے ماحول کو دیکھیے تو ظاہر بات ہے جب ہم ان تینوں عنوانوں پر غور کرتے ہیں تو دو چیز تو ایسی ہے جو ہمارے کنٹرول سے باہر ہے، دو چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے قابو سے باہر ہیں۔ ہم پورے ملک کا ماحول اسلامی ماحول نہیں بنا سکتے، صحیح ہے؟ ہم اسکول، اپنا اسلامی اسکول نہیں چلا سکتے جہاں پر کہ ہمارے بچے تعلیم حاصل کریں اور اسلامی پردے کے ساتھ ہماری بچیاں اس میں داخل ہوں، وغیرہ وغیرہ، یہ تمام چیزیں۔ پورے یورپ کے اندر اگر ہم اس قانون کو نافذ کرنا چاہیں تو ظاہر بات ہے یہ نہیں ہو سکتا۔ میرے دوستو، تو اب جب ہم اس مرحلے پہ آتے ہیں تو ہم غور کرتے ہیں، صرف ایک ایسی چیز ہے، صرف ایک ایسا راستہ ہے، صرف ایک ایسا عنوان ہے کہ جس عنوان پہ ہم اگر کام کریں اور اس راستے پہ اگر ہم عمل کریں تو انشاءاللہ ماحول کی کثافت بھی ان کے ذہنوں سے دھل سکتی ہے، ارد گرد کی گندگی سے بھی انہیں پاک اور صاف کیا جا سکتا ہے، اور اس خبیث ماحول، اس کفر کی دھرتی کے اوپر بیٹھ کر جو وہ غیر اسلامی شعور بچوں کے ذہن پہ آتا ہے ان کے میل کو دھویا جا سکتا ہے۔ وہ کیا ہے؟
کہ ان کو اسلامی تعلیم سے آراستہ کیا جائے، الگ سے اس کا انتظام کیا جائے اور گھر کے ماحول کو خالص اسلامی بنایا جائے۔ صرف دو باتیں، گھر کے ماحول کو اسلامی ماحول بنایا جائے، ماں اور باپ سب سے پہلے اپنے کو سچا مسلمان رکھیں، اس لیے کہ سچا مسلمان پیدا کرنے کے لیے والدین کا خود سچا مسلمان ہونا ضروری ہے۔ اس لیے کہ جو انسان خود اپنے عمل اور اپنی زبان کے اندر یکسانیت پیدا نہیں کر سکتا، وہ اپنے بچوں اور اپنی اولاد کے سامنے اس دو رخی پالیسی کو لے کر آئے گا، بچہ اس بات کو کبھی برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ نازک ذہن ایک ایک چیز کو لیتا ہے اور اس کا ذہن گویا کی ایک صاف اور شفاف کاغذ ہے جس کے اوپر آپ کے اعمال، آپ کے حرکات، آپ کے سکنات تحریر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ جو کچھ آپ کرتے ہیں اسے وہ ایکسپٹ کرتا ہے، اسے وہ لیتا ہے اور اسی پر اپنی زندگی کی گاڑی کو آگے چلانے کی کوشش کرتا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ قابل غور بات ہے کہ ہمارا بچہ ہمارے گھر پیدا ہوا، ہماری گود میں کھیلا، ہم نے اسے دودھ پلایا، ہم نے اسے پیار و محبت دیا اور ہم نے اس کو اپنا بیٹا، اپنی اولاد، اپنا سب کچھ، یہاں تک کہ اس کے لیے ہم نے اپنی جان کی بازی لگائی، اس کے لیے ہم نے اپنے دکھ کو دکھ نہیں سمجھا، اپنی تکلیف کو تکلیف نہیں سمجھا۔ جب جوان ہوتا ہے تو یورپ کی تاریخ آپ کے سامنے ہے، ہزاروں ایسے نونہال ہماری قوم کے ہیں جو باپ کی عزت کو باپ کی عزت نہیں سمجھتے، ماں کے وقار کو ماں کا وقار نہیں سمجھتے، ماحول کی گندگی انہیں اپنی طرف کھینچ لے جاتی ہے اور بیٹا کھڑے ہو کر کے مانگے دوہل یہ کہتا ہے کہ ہم جس ماحول میں رہتے ہیں، ہم جس ملک میں رہتے ہیں، اس ملک نے ہمیں یہی دیا ہے، اس لیے ہم آپ کو کچھ نہیں جانتے۔ جوان لڑکیاں گھروں سے نکل جاتی، جوان بچیاں گھروں سے نکل جاتی ہیں اور وہ باپ کے منہ پہ چانٹے رسید کر دیتی ہیں۔ ایسی بھی باتیں سننے میں آئی ہیں، العیاذ باللہ، العیاذ باللہ۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ خوفناک منظر یہ کسی ایک گھر کی کہانی نہیں ہے، یہ کسی ایک گھر کا واقعہ نہیں ہے، یہ ہمارا قومی معاملہ ہے اور اس قومی معاملے کو حل کرنے کے لیے ہمیں قومی اور ملی طریقے پر ایک لائحہ عمل مرتب کرنا ہوگا کہ جس کی بنیاد پر ہم اپنی زندگیوں کو کسی ایسے ڈھانچے کے اندر تبدیل کریں کہ جہاں سے ابھرنے والا ہر بچہ، اگرچہ وہ دنیا کی تعلیم حاصل کر رہا ہے، اگرچہ وہ کالج کے اندر جاتا ہے، اگرچہ وہ بازار کے اندر جاتا ہے، اگرچہ وہ کام کر رہا ہے اور ساری دنیاوی تمام ذمہ داریوں کو پوری کر رہا ہے، ایک ایسا سبجیکٹ بھی اس کے سامنے پیش کیا جائے، ایک ایسا لائحہ عمل بھی اس کے سامنے رکھا جائے کہ جو اس کے لیے نہایت لازمی ہو، جو اس کے لیے نہایت ضروری ہو، اور اس سبجیکٹ کو لینے کے بعد وہ بچہ تمام دنیاوی ان کثافتوں کو اپنے ذہن سے دھو ڈالے۔ وہ اتنا مستحکم ہونا چاہیے۔ اگر بچہ 8 گھنٹے تک اسکول کے اندر رہ کر دنیا کی تعلیم اور دنیا کے ماحول سے اپنے ذہن پہ کچھ نقوش لیتا ہے تو آپ کے پاس خود اپنا ذاتی کم سے کم 2 گھنٹہ اتنا مستحکم ہونا چاہیے، اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ اس 8 گھنٹے کے اندر اگر اس کے ذہن نے کوئی غلاظت قبول کی ہے تو وہ 2 گھنٹہ ان ساری غلاظتوں کو دور کر کے طہارت کا سامان پیدا کر سکے۔ میرے دوستو، یہ خشک عنوان میں اس کو ذرا کچھ حکائی انداز سے آپ کے سامنے پیش کروں۔ آپ ذرا درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مع الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ یہ تو عام بات ہے اور خاص طریقے سے ہمارے ہند و پاک کا یہ مزاج۔ ماں اور باپ محنت اور مشقت سے دولت کماتے ہیں، کس کے لیے؟ ارے میاں اپنی زندگی تو کٹ جائے گی، یہ کیا فرماتے ہیں؟ اپنی زندگی کٹ جائے گی، کچھ بچوں کے لیے کر رہے ہیں، کچھ بچوں کے لیے کر رہے ہیں کہ بچوں کے لیے کچھ بن جائے۔ ایک بات یاد آئی، کسی ایسے ہی انسان سے، کسی ایسے نیک بخت انسان کا سابقہ پڑا کہ وہ اپنے لیے کچھ نہیں جمع کر کے رکھتا، اپنے واسطے کچھ بینک بیلنس نہیں، اپنے واسطے کچھ آذوقہ نہیں، وہ جو آیا سب خرچ کر دیا بچوں کی دینی تعلیم کے اوپر، زندگی کی اور ضروریات کے اوپر، اور دین اور دانش کے کاموں کے اوپر۔ ایک شخص نے پوچھا، میاں یہ کیا کر رہے ہو؟ ارے جتنا ہاتھ میں آتا ہے سب اڑا دیا، سب ختم کر دیا۔ اس نے جو جواب دیا ہے وہ آپ کے سننے کے لیے ہے اور نہایت ضروری ہے۔ اس مرد مومن نے یہ جواب دیا کہ میرے بھائی، میں اپنی اولاد کو اچھی تعلیم دے رہا ہوں اور جو کچھ مجھے ملتا ہے میں دینی لحاظ سے اس سب کو اپنی اولاد کے اوپر یہیں خرچ کر کے انہیں دیندار بنانا چاہتا ہوں۔
لوگوں نے کہا کچھ تو پسنداز کرو, کچھ تو بچاؤ. تو کہا بچاؤں کس کے لیے؟ کہا کہ سنو سنو, اگر صرف میں اپنی دولت چھوڑ گیا اس دنیا کے اندر اپنی اولاد کے لیے تو دو حال سے خالی نہیں. یہ دولت جن بچوں کے لیے میں چھوڑ رہا ہوں دو حال سے خالی نہیں. یا تو بچہ بڑا ہی نیک ہے, میری اولاد بڑی پرہیزگار ہے, دیندار ہے, خدا ترس ہے, اللہ والوں سے محبت کرنے والی ہے, مذہب کی پابند ہے, رب تعالیٰ کی محبت اس کے دل کے اندر ہے, وہ شریعت مطہرہ کی چادر اوڑے ہوئے ہے. یا تو میرا بچہ ایسا ہے. تو کہا اے میرے بھائی, اگر میری اولاد اتنی نیک ہے, اتنی پارسا ہے اور خدا کو اتنی پہچاننے والی ہے تو دنیا کی چھوڑی ہوئی دولت کو ایسی اولاد کی, میری اولاد کی کو کوئی ضرورت نہیں. خدا اس کو خود اتنا دے گا کہ اسے رکھنے کی جگہ نہیں رہے گی. اگر میری اولاد اتنی نیک ہے, خدا کو خوش کرنے والی ہے, تو میری اولاد کو جب دین کی دولت میسر ہے تو دنیا کی دولت اس کے سامنے کیا حیثیت رکھتی ہے. اللہ اکبر. کسی شاعر نے بہترین بات کہی, وہ کہتا ہے ہم کہاں اخذ متاع عالم فانی کہاں, ہم کہاں اخذ متاع عالم فانی کہاں, بلبل سدرا نہیں تنکے اٹھانے کے لیے. یہ دنیا کے تنکے ہیں, بلبل سدرا اس لیے نہیں ہے کہ وہ زمین کے تنکے چنے. ہم کہاں اخذ متاع عالم فانی کہاں, بلبل سدرا نہیں تنکے اٹھانے کے لیے. کہا اگر میری اولاد نیک اور صالح ہے تو اسے میرے چھوڑے ہوئے مال کی کوئی ضرورت نہیں, وہ خدا کو خوش کرے گا اور خدا اسے اس دنیا میں اور اس دنیا میں بھی خوش ہی رکھے گا. کہا اور اگر زندگی کا دوسرا رخ ہے کہ میری اولاد میرے بعد نالائق نکل گئی, خدا رسول کی باغی ہے, دشمن ہے, فاسق اور فاجر ہے, گویا کہ رب تعالیٰ کے فرامین سے مکر کے جانے والی ہے, تو کہا کہ اے میرے بھائی, کیا میں اپنی محنت اور مشقت کی کمائی ایک ایسے نالائق اولاد کے لیے چھوڑوں کہ آج تک وہ میرے سامنے ہے اور میرے بعد میری کمائی ہوئی حلال کی اس کمائی سے, حلال کی اس پیسے سے وہ شراب پیے, وہ حرام کاری کرے, وہ بدکاری کرے, وہ دنیا کے اندر گناہوں کا جال پھیلائے؟ کیا میری کمائی اسی لیے رہ گئی ہے؟ اس لیے مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ میں اپنے بعد اپنی اولاد کے لیے کچھ ایسی دولت چھوڑوں. یہ واقعہ ہمارے اور آپ کے لیے نصیحت کا ایک سامان ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنے لیے اور اپنے مستقبل کے لیے کچھ پسنداز نہ کیجئے, لیکن میرے دوستوں اور بزرگوں, اس دولت سے جو تمہارے بینکوں کے اندر رکھی ہوئی ہے کہیں ہزارہ گنا افضل وہ دولت ہے جو تمہاری گود کے اندر پل رہی ہے اور تمہارے گھر کے اندر پرورش پا رہی ہے اور کچھ دنوں کے بعد تمہارے ہاتھوں سے نکل جاتی ہے. دولت وہ بھی ہے, وہ دولت بھی تمہارے ہاتھ سے چلی جائے گی, یہ دولت بھی تمہارے ہاتھ سے چلی جائے گی, لیکن قسم خدا کی اگر تم نے اس دولت کو سنبھال کر رکھا اور اس کے اوپر اپنی کوششیں صرف کی, اس کے اوپر اپنی مساعی جمیلہ کو لگایا اور اپنی اولاد کو مسلمان بنا کر کے رکھا, مومن بنا کر کے رکھا, اس کو ایمان کامل کا جذبہ عطا کیا, تو کل مستقبل میں ہمیں ساری دنیا کے اندر اسلامی انقلاب برپا کرنے کے لیے کسی خالد جرار کی ضرورت پڑے گی. ممکن ہے تمہاری اولاد اٹھ جائے اور اسلام کا کلمہ بلند کرنے والے اس قافلے میں شامل ہو کر محمد رسول اللہ کا علم بلند کر دے. زندگی تو سبھی کاٹتے ہیں, دنیا کے اندر ہر آنے والا تو مرتا ہے اور ہر آنے والے کو قبر ایک دن اپنی آغوش میں لے لیتی ہے, لیکن زندگی صحیح معنوں میں وہی زندگی ہے, حیات صحیح معنوں میں وہی حیات ہے جو کہ اصول دینی کے اندر اور قوانین اسلامی کے اندر رہ کر کے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت, ان کے قدموں پر ان کے قدموں پر قربان ہو جائے. کہنے والے نے بات اچھی کہی, کہتا ہے جینا ہے وہی جینا, مرنا ہے وہی مرنا. جینا ہے وہی جینا, مرنا ہے وہی مرنا. ایک باغپن سے جینا, ایک باغپن سے مرنا. زندگی ایک دن ختم ہونے کے لیے ہے, لیکن یہ بھی تو مسلمہ حقیقت ہے کہ جو اتنی باغپن, اس قدر باغپن سے جیتا ہے, جو اس قدر اچھوتے انداز سے زندگی کاٹتا ہے, یہ مشائخ اعظام, یہ علماء ملت اسلامیہ کا قافلہ شاہد عدل ہے اس بات پر کہ ایسا مرنے والا مرا نہیں کرتا, ایسا مرنے والا زمین اسے کھا نہیں سکتی, آسمان اسے نگل نہیں سکتا, حوادثات عالم اس کو فنا نہیں کر سکتے. رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسے ایسی حیات ملتی ہے جو حیات جاوداں کہی جاتی ہے.
میرے دوستوں اور بزرگوں، ہمارے نونہالوں کو، ہماری آغوش میں پلنے والے بچوں کو، ہمارے گھر سے نکلنے والی ہماری نسلوں کو ایک جدید اصول زندگی عطا کرنے کے لیے آج اس کانفرنس میں آپ یہ عہد کریں، سب سے پہلے ہر انسان اپنی زندگی کے اندر ایک تغیر، تبدل پیدا کرے اور اس بات کا عہد کرے کہ اگر ہمیں آئندہ اسلام اور خدمت اسلام کا کچھ کام کرنا ہے تو ہمیں اپنے اندر تغیر و تبدل پیدا کرنا ہوگا، ایک انقلاب لانا ہوگا، ایک نئی زندگی کا ہمیں عزم کرنا ہوگا، اور وہی عزم انشاءاللہ العزیز مستقبل کی تابناکی کی نشانی ہوگا۔ رب تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب سید دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ مقدس علم اپنے ہاتھوں میں لے کر کے آگے بڑھنے کے لیے ہم اپنی قوم سے مایوس نہیں، ہم اپنے قوم کے لوگوں سے مایوس نہیں ہیں۔ نہ ہو مایوس اے اقبال، اپنی کشتے ویراں سے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ ان چند کلمات کے ساتھ میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔